हाफिज जो उल्टे काम करते हैं तो शैतान ने रिटायरमेंट ले ली उनकी वजह से। मदरसे में जो कुछ करते सब वो तो हम नहीं बताते, वो तो पता है। एक हाफिज साहब मस्जिद के मेहराब में मिंबर रसूल के सामने जहां कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, एक बच्चे के साथ बदफेली कर रहा है, एक बच्चे के साथ बदफेली कर रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने उस मौलवी को रंगे हाथों पकड़ लिया। और ये हाफिज कुरान के बारे में भी वो जाली बातें मशहूर कर दी हैं जी। बस हाफिज तो इतने बंदे लेके जाएगा, कितने लेके जाएगा? हाफिज पहले आप तो जाए ना, हाँ, और खुद भी जन्म में जाए तो किसी और को भी लाया जाए। अगर वो अमल नहीं करेगा, उस हदीस में क्या अबू दाऊद में और हाकिम में मौजूद है, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, कुरान के मुताबिक अमल किया, ऐसे शख्स के माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके सामने सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए। वो हाफिज कुरान ओ आ जाए तो मनु भी दसियो कोई। हाफिज जो उल्टे काम करते हैं वो तो शैतान ने रिटायरमेंट ले ली उनकी वजह से। आप देखें मदरसे में जो कुछ करते हैं सब वो तो हम नहीं बताते, वो तो पता है सबको। मदरसे से बाहर निकल के जो गोल खिलाते हैं, आप देख ले जितना भी उदम मचाया हुआ है ना इन दुनिया के अंदर, वो ज्यादातर हाफिज ही है। आप कहिए हाफिज कुरान भी है जी। और अच्छा वो नाम की होते हैं, आप उनसे कुरान सुने तो कुरान को नहीं आता होता। हाफिज कुरान को सबसे बड़ी बात है कि जितने हाफिज कुरान है, क्या इनको तर्जमा आता है कुरान को? मिर्जा जेलमी को सिर्फ हाफिज कुरान ही नजर आते हैं। कृपया डॉक्टर साहब देखिए, आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप मिर्जा की तरफ से एक लॉन्च किए गए मेरे वाले से। आप चूंकि हमेशा हर प्रोग्राम में मिर्जा की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं देखिए अल्लाह के घर में बैठा हूं। नहीं, अच्छा अगर आप ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत बात की है, बिल्कुल गलत बात की है। ये शख्स गंदी हरकत करके मिंबर रसूल के ऐन करीब उस लड़के के साथ बदफेली करके, जब मुबैना आदमी ने वीडियो बनाते हुए इसको पकड़ लिया, ओए यासीन उठी मत उठी साईं यासीन, आपने अपनी मसाजिद में अहले तशय्यो के एक छोटे बच्चे के आने पर भी पाबंदी लगा रखी है, मगर अब जब आपके सामने ऐन वक्त नमाज में मस्जिद में मिंबर रसूल के सामने जहां कुरान मजीद पढ़े हुए हैं, अहादीस की किताबें पढ़ी हुई हैं, मेरे नबी के अखबार की किताबें पढ़ी हुई हैं, कहा एक शख्स, एक मौलवी, एक हाफिज जो बाकायदा मिंबर रसूल पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, वही शख्स एक लड़के के साथ बदफेली करता हुआ पकड़ा गया। आप किसी शिया के घुसने पर तो मस्जिद को गंदा करार दें, और जब आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और फिर आप वुजू बनाकर किसी हाफिज के पीछे, किसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़े। मुसलमानों के कानों में अजान की फकत एक आवाज आती है, ये उस अजान पर जाए ना जाए मस्जिद में, एक आवाज तो जाने दे भाई, अल्लाह का नाम तो जाने दे कान में, वो भी आप रोक रहे हैं भाई जी। इसलिए कि इसमें से निकालना क्या है, इसका अगर आपने कोई एडवांटेज ले लिया तो वो आपको लगता है नाम सुन के अल्लाह सुकून कहां से मिलता है, तो मरीजों को पूछे ना कि उनको सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। अब मुझको शर्म आ रही है कि इसी मस्जिद में अजान होगी, उसी अजान की आवाज जब नमाजियों की समातों को छूकर गुजरेगी या टकरा कर गुजरेगी तो नमाजी चौक दर चौक इसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने को दौड़ेंगे जो मौलवी कुछ देर कबल उस लड़के से बदफेली कर चुका। अरे अगर उस शख्स के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं जो मिंबर रसूल पर माज़ अल्लाह बदफेली कर रहा है, तो शिया भी मस्जिद में घुस सकते हैं। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व बनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, मेरे लहजे में इतनी तबकरत क्यों है, मेरे जज्बात बरंगेख्ता क्यों हैं? जब मैं आप तलक खबर पहुंचाऊंगा तो तमाम ही सुनने वालों के जज्बात भी बरंगेख्ता हो जाएंगे, आप तमाम भी आग बगोला हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी गलीज, गंदी और घटिया खबर आपको देने वाला हूं जो कि सच पे मबनी है, जो कि हक पे मबनी है। मैं इस वक्त शर्मसार भी हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि बरोज़े हश्र हम नबी करीम आ हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरे दिखाएंगे। नामा अमाल की डायरियां जब हम
اپنے اعمال کی گندگی سے اللہ کے حضور پیش کریں گے یا پیش کر دی جائیں گی تو ہمارا سر شرم سے جھکا نہ ہوگا اور ہماری شرمندگی کے ہم غوطہ نہ ہو جائیں گے، مگر یہ مہلت نہ ملے گی، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا پھر نہیں وہ مانیں گے، اگر قیامت میں تو مانا۔ ناظرین کرام، ایک مسجد میں معاذ اللہ الیاذ باللہ، ایک مسجد میں ایک حافظ صاحب، ایک مولوی صاحب ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں۔ ایک گندا، گھٹیا، غلیظ، پلید اور یزید مسجد کے محراب میں اے منبر رسول کے سامنے جہاں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، اے اللہ، قیامت کیوں نہ بپا ہوئی، آسمان کیوں نہ گرا، زمین کیوں نہ پھٹی، آخر یہ ہم کب تک دیکھتے رہیں گے اور کب تک ہمارے ملک عظیم میں یہ ہوتا رہے گا؟ ایسے درجنوں واقعات رپورٹ ہوئے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو کا ایک ٹکڑا بھی شیئر کرنے والا ہوں۔ میرا ہرگز قطعاً یہ مزاج نہیں کہ میں ویلوگنگ کا یہ طریقہ کار اپناؤں، کیونکہ میں تو الحمدللہ علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے سوالات پیش کیا کرتا ہوں اور پوڈ کاسٹ کی شکل میں آپ تلک ظاہر ہے کہ علمی پیغامات پہنچایا کرتا ہوں، میرا یہ مزاج نہیں، مگر ظاہر ہے کہ اگر حق کا پیغام پھیلا رہے ہیں ہم لوگ تو ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کہ اگر ہم کوئی برائی دیکھیں تو آپ تلک پہنچائیں، اس لیے کہ اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اس کی تشہیر کی جائے۔ ہم تشہیر نہیں کر رہے۔ ناظرین کرام، میں نہیں جانتا یہ مولوی، یہ خلیص، یہ پلید، یہ یزید کدھر سے ہے، کس نسل سے ہے، کس شہر سے ہے، کس قصبے سے ہے، کس گاؤں سے ہے، لیکن ناظرین کرام قطع نظر ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے جہاں بدفعلی ہو رہی ہے، وہ منبر رسول ہے جس کے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ پلید یزید معاذ اللہ اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، اور قریب کبڑ ہے وہاں قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں احادیث کی، اس کو شرم نہیں آئی؟ اس شخص کا نام یاسین ہے، میں فقط اس کا نام جانتا ہوں، وہ بھی جب ایک اور شخص ویڈیو بناتا آ رہا تھا اس نے اپنی زبان میں، معلوم نہیں کس شہر کی یہ زبان ہے، اس نے اپنی زبان میں اس کا نام یاسین لیا۔ یاسین تو اچھا نام ہے نا، یاسین تو پیارا نام ہے نا، یاسین نام تو قرآن میں آیا، مگر قرآن میں فتنہ بھی تو آیا، فتنے کا ذکر بھی ہے نا، تو فتنہ ہے خلیص، یزیدی نسل سے تیرا تعلق ہے، اور یزیدیت ابھی مٹی نہیں ہے، جب تک حسینیت زندہ رہے گی یزیدیت رہے گی، اور حسینیت اس کو مٹاتی رہے گی، حق کا پیغام پھیلاتے ہوئے، اور یزیدیت ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ناظرین کرام، میں نے جب علماء دین کی خدمت میں سوال رکھا کہ حفاظ کرام نے کیا ادھم مچایا ہوا ہے بھائی، یہ مساجد میں کیا کیا گل کھلاتے ہیں، اور آپ نے تھمبنیل میں بھی پڑھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس مولوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جی ہاں، مولوی کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں رنگے ہاتھوں پکڑا، آج نہیں پکڑا، بہت پہلے پکڑ لیا تھا۔ کلپ چلواؤں، ذرا کلپ دیکھ لیجیے۔ اور یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی وہ جعلی باتیں مشہور کر دی ہیں جی، بس حافظ تو اتنے بندے لے کے جائے گا، کتنے لے کے جائے گا؟ حافظ پہلے آپ تے جائے نا، ہاں، اور خود بھی جنم میں جائے تو کسی اور بھی لائے جائے، اگر وہ عمل نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں کیا ابو داؤد میں اور حاکم میں موجود ہے، جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن کے مطابق عمل کیا، ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ وہ حافظ قرآن او اے جائے تو منو بھی دسیو کوئی بالکل صحیح۔ حافظ جو الٹے کام کرتے ہیں وہ تو شیطان نے ریٹائرمنٹ لے لی ان کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں مدرسے میں جو کچھ کرتے ہیں سر وہ تو ہم نہیں بتاتے، وہ تو پتہ ہے سب کو۔ مدرسے سے باہر نکل کے جو گول کھلاتے ہیں، آپ دیکھ لیں جتنا بھی ادم مچایا ہوا ہے نا یعنی دنیا کے اندر، وہ زیادہ تر حافظ ہی ہیں۔ آپ کہیں گے حافظ قرآن بھی ہے جی، اور اچھا وہ نام کی ہوتے ہیں، آپ ان سے قرآن سنیں تو قرآن کو نہیں آتا ہوتا۔ حافظ قرآن کو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے قرآن کو؟ جی ہاں، کلپ آپ نے دیکھا، انجینئر صاحب نے تو بہت پہلے ہی اس مولوی کو پکڑ لیا تھا کہ بھئی حفاظ کرام یہ گندے غلیظ مولوی مساجد میں جو ادھم مچاتے ہیں، جو غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، انجینئر صاحب تو پہلے سے واقف ہے اور انہیں بتا دیا، کھول کر بتا دیا۔ جب یہی سوال میں نے ایک
عالم دین کی خدمت میں رکھا. انہوں نے کیا توجیہ پیش کی کہ بھئی انجینئر صاحب نے یونیورسٹیز میں جو بے حیائیاں ہوتی ہیں, انجینئر صاحب نے کبھی ان پر بات کی؟ تو ہاں نا, کرتے ہیں ہمیشہ وہ بات. لیکن سب سے پہلے ذرا عالم دین کا کلپ دیکھ لیجئے کہ بھئی ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا شفاعت کر کے. ایک حافظ قرآن, یعنی وہ اس کا پروٹوکول یہ ہوگا, اگر کوئی حافظ قرآن ہے اللہ کے نزدیک اس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ بھئی وہ اپنی مرضی کے مطابق 10 عام لوگوں کو, 10 گناہگاروں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جانے کا حق بجانب ہوگا. اور نہ صرف یہاں تک بلکہ ہم نے مساجد سے یہ بھی صدائے سنی ملا حضرات کی جانب سے کہ بھئی جو ہمسائے ہیں وہ 7 گھر یہاں سے اور 7 گھر یہاں سے, وہ بھی ان کو جنت میں ساتھ لے جائے گا, جتنے بھی ان گھروں میں افراد بستے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ چیزیں تو ہم سنتے آئے ہیں. اگر آپ کہیں تو انجینئر صاحب کا یہاں بھی کلپ چلوائی دیتا ہوں, اگر آپ کہیں تو ذرا کلپ دیکھ لیجئے. بھئی آپ کلپ دیکھ لیجئے. اور یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی وہ جعلی باتیں مشہور کر دی ہیں جی. بس حافظ تو اتنے بندے لے کے جائے گا, کتنے لے کے جائے گا؟ حافظ پہلے آپ تے جائے نا, ہاں وہ خود بھی جنم میں جائے تو کسی اور بھی لائے جائے. اگر وہ عمل نہیں کرے گا, اس حدیث میں کیا ابو داؤد میں اور حاکم میں موجود ہے, جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, قرآن کے مطابق عمل کیا, ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے. وہ حافظ قرآن او اے جائے تو منو بھی دسی ہو کوئی. بالکل صحیح. حافظ جو الٹے کام کرتے ہیں وہ تو شیطان نے ریٹائرمنٹ لے لی ان کی وجہ سے. آپ دیکھیں مدرسے میں جو کچھ کرتے ہیں سب وہ تو ہم نہیں بتاتے, وہ تو پتہ ہے سب کو. مدرسے سے باہر نکل کے جو گول کھلاتے ہیں, آپ دیکھ لیں جتنا بھی ادم مچایا ہوا ہے نا یعنی دنیا کے اندر, وہ زیادہ تر حافظ ہی ہیں. جی علامہ صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ حدیث پاک مسلم کے اندر اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں. اچھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اور قرآن پاک کے حلال کو پھر حلال سمجھے اور حرام کو پھر حرام سمجھے. واہ 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 واہ. اور اس حدیث پاک کے تحت جو ائمہ شارحین حدیث ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بندہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا, وہ طالب علم جو ہے وہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. ٹھیک ہے, اور وہ بندہ کل قیامت کے دن اپنے گھر والوں کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. اب یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر اور دیگر سیاستہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. اب دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب کسی حدیث قرآن کی بات ہو جی حافظ قرآن. اب دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب, جی قبلہ ڈاکٹر صاحب, اللہ کے پیارے محبوب کا جب فرمان آ جائے نا تو پھر وہاں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ جو فرمان ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب مرزا جیلوی جو ہے یہ یہاں آ کر عقل کے ترازو پہ وہ حضور کی حدیث کو توڑ رہا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے, تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں فرمان آ جائے تو سر تسلیم خم کر لینا. آپ کی بات بجا صحیح, ان کا کہنا غلط نہیں ہے. ان کا فرمانا یہ ہے انجینئر صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر حافظ قرآن حفظ کر کے بھول جائے, اس کو یاد نہ رکھے, اور بیچ میں جو ارشادات ہوئے ہیں ان کو معاذ اللہ بھول جائے, اور مسجد میں کچھ ایسے کام کرتا دکھائی دے جو معاذ اللہ ہوتا آیا ہے یا ہم کو نظر آتا ہے, اور حافظ قرآن پھر مسجد کے اندر تو اندر صحیح لیکن مسجد کے باہر جا کر کچھ ایسے معاملات میں ہم کو ملوث دکھائی دیں, اس حافظ قرآن کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور 10 افراد کو ساتھ لے جائے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, کیا اس حدیث پاک, کیا جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے, اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا کو پہلے یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ حدیث پاک لوگوں کو سنا تھا. اس کے بعد صرف حفاظ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر کیا کسی سنی عالم دین نے کیا اس کی مذمت نہیں کی؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ اگر کوئی حافظ قرآن اس طرح کرے گا وہ تب بھی جنت میں جائے گا؟ کون یہ کہہ سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی کو صرف حافظ قرآن ہی نظر آتے ہیں. کبھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس نے بات کیوں نہیں کی؟ کبھی اب دیکھیں نہیں, دیکھیے نا اب سرگودا یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے اور دیگر جو یونیورسٹی ہیں وہاں بھی تو جا کے دیکھیں, کسی ایک حافظ قرآن نے معاذ اللہ کوئی اس قسم کا کوئی غلط کام کیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن کسی ایک کو سامنے رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا انکار کر دینا. اچھا, ان کا یہ بھی کہنا ہے, میں چاہ رہا ہوں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, تفریح سی بات, کہ حافظ قرآن تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں
اب تو شیطان نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی. نہیں معاذ اللہ دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ بہت سارے ایسے پروگرام میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ مرزا کی طرف سے ایک لانچ کیے گئے میرے والے سے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ چونکہ ہر پروگرام میں مرزا کی بڑی تعریف کرتے ہیں, لیکن میں دیکھیں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, نہیں آپ نیوٹرل ہو کے کرتے ہیں, لیکن آپ نے ہمیشہ جب ان کے بعد جب میرے سامنے کی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوا ہے. اب دیکھیے اچھا اگر آپ ایسے نہیں, بالکل غلط بات کی ہے, ٹھیک ہے, آپ انجینئر صاحب کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھیے, آپ دیکھیے کہ میں ان کے ساتھ کتنا کریٹیکل بن کے بات کر رہا ہوں اور کریٹیکل تھنکر. ڈاکٹر صاحب پھر مجھے آپ یہ بات بتائیں, پھر مجھے آپ یہ جواب دیں, کیا کوئی حافظ قرآن اگر یہ عمل کرے گا کیا اس کو اہل سنت کے پلڑے میں آپ ڈالیں گے؟ جی ہاں, میں نے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, میں نے اپنے سے انہوں نے گفتگو کی, میں اختلاف نہیں کر رہا مگر ٹھیک ہے, لیکن یہ مت کہیے کہ انجینئر صاحب نے یونیورسٹیز میں ہونے والی بے حیائیوں پر بات نہیں کی. ہر مسئلے پر بات کر چکے انجینئر صاحب, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہوں. اب اگر وہ قرآن اور سنت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ میں قرآن اور سنت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان کی شخصیت کی بات بھی کر رہا ہوں. ناظرین کرام ذرا ویڈیو کا کلپ دیکھ لیجئے, جب وہ یاسین ویڈیو بنانے والے کے قریب آ رہا ہے. پوری ویڈیو میں چلوانے کی کوشش کرتا ہوں, بلکہ جتنی ہو سکے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. مزید ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک ہے, وہاں جا کر آپ پوری ویڈیو دیکھیے اور دیکھیے یہ خلیل شخص کیا گل کھلا رہا ہے. اُتھی متے اُتھی سائیں یاسین. جی ہاں, کلپ آپ نے دیکھا, یہ شخص گندی حرکت کر کے ممبر رسول کے عین قریب اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر کے جب مبینہ آدمی نے ویڈیو بناتے ہوئے اس کو پکڑ لیا, اوے یاسین, تو یہ جلدی سے مطلب یہ کہ گھبرا گیا, ڈر گیا اور فوراً اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اس گندے مولوی نے, اور پھر یہ مبینہ طور پہ ویڈیو بنانے والے شخص کے قریب آ گیا. ناظرین کرام میں تمام مسالک کے علماء کرام سے سوال کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص اہل سنت و جماعت کے علماء کرام سے, یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء کرام ہیں, ان کی خدمت انتہائی ادب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی مساجد میں اہل تشیع کے ایک چھوٹے بچے کے آنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے. کوئی اہل تشیع آپ کی مسجد میں غلطی سے گھس بھی جائے یا داخل بھی ہو جائے نماز پڑھنے کی نیت سے, تو آپ طرح کے فتوے صادر کر دیتے ہیں, مسجد کو پلید قرار دیتے ہیں, مسجد کو خلیج قرار دیتے ہیں, مسجد کو گندا قرار دیتے ہیں, اور کئی دن تک مسجد کی صفائیاں کرتے رہتے ہیں, اور آپ کے بڑے حفاظ کرام, علماء کرام اور مفتیان دین فتوے صادر کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں, معمور ہو جاتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں. مگر اب جب آپ کے سامنے عین وقت نماز میں مسجد میں ممبر رسول کے سامنے جہاں قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں, احادیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میرے نبی کے اقوال کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, وہاں ایک شخص, ایک مولوی, ایک حافظ جو باقاعدہ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے, وہی شخص ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوا پکڑا گیا. لیکن ابھی تک کسی بڑے عالم دین نے اس پر کوئی لب کشائی نہیں کی. تمام کے تمام علماء دین اس لیے خاموش ہے کہ یہ بات بس کہیں نہ کہیں دب جائے اور یہ بات دب کر رہ جائے. مگر جو بات پھیل گئی وہ تو پھیل گئی, ہم کو بکو رسوا ہو گئے. یہ بات تو ہم کو رسوائی کی طرف دھکیل رہی ہے. ہمارا مسلک, ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا فرقہ بدنام ہو گیا, چونکہ ہم تو ظاہر ہے کہ اسی فرقے کو ماننے والے ہیں نا. میں تمام علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی شیعہ کے گھسنے پر تو مسجد کو گندا قرار دیں, اور جب آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر آپ وضو بنا کر کسی حافظ کے پیچھے, کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھے. کہاں گیا دین, کہاں گیا علم, کہاں گئی احادیث, کہاں گیا قرآن, کہاں گئی نماز. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس جب میں جھیلم اکیڈمی حاضر ہوا تو ان سے میں نے سوال کیا کہ بھائی شیعہ کی اذان ٹھیک ہے یا سنی کی اذان ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اذان تو اہل سنت سے ٹھیک ہے, اہل تشیع نے ایڈنگ کر لی, اضافت کر لی, لیکن یہ کہ جو اس وقت ہم نے لاؤڈ اسپیکرز میں یہ اذان دینے کا طریقہ اپنا رکھا ہے یہ دور نبوی سے ثابت نہیں. باقاعدہ میں نے بحث بھی کی, میں بھی کلپ چلواتا ہوں, میں نے بحث کی کہ بھائی انجینئر صاحب لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز جو ہے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے, لوگوں کی سماعت سے ٹکرا کے گزرتی ہے اور لوگوں کو سکون آتے. تو کہنے لگے سکون کاہے کا بھائی, لوگ تو تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے اختلاف کیا موقع پر اختلاف کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا موقف ہے,
ٹھیک ہے کلپ ذرا دیکھ لیجیے. لوگ تو علی بھائی پہلے ہی آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور الٹا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اذانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں اذان کی فقط ایک آواز آتی ہے, یہ اس اذان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں, ایک آواز تو جانے دے بھائی, اللہ کا نام تو جانے دے کان میں, وہ بھی آپ روک رہے ہیں بھائی. جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے, اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ مجھے بتائیں. نام سن کے اللہ سکون کہاں سے ملتا ہے, تو مریضوں کو پوچھیں نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جب رمضان کی پوری رات آپ لوگ شبینے چلاتے ہیں, ربیع الاول کی 12 راتوں میں آپ نے ڈیک کے اوپر قوالیاں اور نعتیں لگائی ہوتی ہیں, تو یہ اس تکلیف کا میں نے کہا وہ اظہار نہیں نہ کرتے, صرف آپ سے ڈرتے ہیں نا, تو وہ تکلیف تو وہ کاٹ رہے ہیں. 4 بندے جوش کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے, اس طرح تو مزہ ڈیفائن نہیں نہ ہوتا. مزہ تو تب ہے کہ جب آ رہا ہو واقعی. یہ تکلیف ہے کہ رات کو ایک شخص نے 10-11 بجے سونا ہے اور آپ نے 1 بجے تک قوالی لگائی ہوئی ہے, اور شبینے کے اوپر آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے کے اندر تلاوت سنوا رہے ہیں لوگوں کو, تو انہوں نے سونا نہیں ہے. آپ اس کام کا ان کو پابند کر رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ ایک نفلی چیز ہے, اور وہ بھی آپ کے لیے کہ جو سن رہے ہیں. محلے والوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو سنا رہے ہیں. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ آپ تو کراچی سے ہیں, کراچی میں جو باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب, باقاعدہ انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے خود مانا ہے. بہت کم بھی ہو گئے نا وہ تو لاؤڈ اسپیکر سے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, پہلے بہت زیادہ تھے تو کم ہو گئے. جی ہاں ناظرین کرام, اب مجھ کو شرم آ رہی ہے کہ اسی مسجد میں اذان ہوگی, اسی اذان کی آواز جب نمازیوں کی سماعتوں کو چھو کر گزرے گی یا ٹکرا کر گزرے گی, تو نمازی چوک در چوک اسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کو دوڑیں گے جو مولوی کچھ دیر قبل اس لڑکے سے بسیری کر چکا. استغفر اللہ الیاذ باللہ. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, اپنا پرانا پاپی ہے, پرسوں سے نمازی بن نہ سکا. یہ جو شخص بدفعلی کر چکا, جو مولوی ہے نام نہاد, جو نام نہاد حافظ ہے, یہ جب نماز پڑھائے گا اور مقتدی بن کر لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, کیا نماز پڑھانے والے کی نماز قبول ہوگی؟ سوال بس یہ ہے تمام علماء کرام سے. جیسے ہی اسکرولنگ کرنے کے دوران ویڈیو میری نظر سے گزری, بھائی چھوڑ دیجئے اس بات کو بھی, یہ ویڈیو کب کی ہے چھوڑ دیجئے, مگر یہ ویڈیو تو ہے, یہ مسجد تو ہے, یہ ممبر رسول تو ہے, سامنے قرآن کو پڑھا ہوا ہے, جائے نماز تو بچھی بھی ہے, یہ سب کچھ تو ہے نا, تو اس بات کو چھوڑ دیجئے قطع نظر کہ یہ ویڈیو کب کی ہے. اور ابھی تک کسی بڑے عالم دین نے اس غلیظ واقعے پر لب کشائی نہیں کی, لیکن جب کوئی شیعہ آپ کی مسجد میں گھس جائے تو آپ طرح طرح کے فتوے صادر کرتے ہیں, باقاعدہ کانفرنسز کرتے ہیں کہ بھئی شیعہ مسجد میں گھسا تو گھسا کیسے, اور جناب امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے لے آتے ہیں کہ بھئی شیعہ تو کافر ہیں, شیعہ مسجد میں کیسے گھس گئے, مسلمان بھائی تو ہیں. ارے اگر اس شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جو ممبر رسول پر معاذ اللہ بدفعلی کر رہا ہے, تو شیعہ بھی مسجد میں گھس سکتے ہیں, شیعہ بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, جب تک ہم تمام مسالک, تمام ادیان, تمام فرقوں, اشخاص کو مسلمان نہیں مان لیتے, مسلمان تسلیم نہیں کر لیتے, جب تک ہم ایک نہیں ہو سکتے, اور اس وقت تک یہ بدفعلیاں مساجد میں ہوتی رہیں گی. جب تک سنی شیعوں کو منع کرتے رہیں گے کہ آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, جب تک مساجد میں یہ بدفعلیاں ہوتی رہیں گی. جب تک شیعہ سنیوں کو روکتے رہیں گے کہ آپ امام بارگاہوں میں ہمارے پیچھے نماز نہیں ادا کر سکتے, جب تک یہ بدفعلیاں ہوتی رہیں گی. جب تک ہم متحد ہو کر تمام ادیان, تمام مسالک ایک پیج پر نہیں آ جاتے, جب تک مساجد کو ایسی یزیدی نسل غلیظ کرتی رہے گی. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور حفاظ کرام برے نہیں ہوتے, لیکن جب ایک حافظ کام ڈال دے تو تمام حفاظ کرام تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں. انتہائی شرمسار ہونے کی حیثیت سے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں. اور ناظرین کرام, جب ہم 8 مارچ کو عورت مارچ میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں, یعنی ان سے سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی خدا کا خوف کرے, اے عورتوں آپ یہاں بے حیائی دکھا رہی ہیں, آپ بے پردگی پھیلا رہے ہیں, تو ان کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ اپنی مساجد میں جا کر اپنے مولویوں کو ٹھیک کیجئے, ہمیں نہ سمجھائیے. ان کی یہ بات سننی پڑتی ہے, اور کیوں نہ سننی پڑے, کیونکہ ہمارا سسٹم خراب ہے, ہمارا سسٹم غلیظ ہے, گندا ہے, گھٹیا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی سسٹم کے تو خلاف ہے. ارے بھائی جو شخص اچھی بات کر رہا ہے اس اچھی بات کو لینا چاہیے نا. آپ صرف انجینئر محمد علی مرزا کے بکس میں اس کی اچھی احادیث جو وہ بیان کر رہا ہے, گو کہ نبی نے فرمایا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس وقت بیان کر رہا ہے.
آپ وہ بھی رد کرتے ہیں کیونکہ وہ زبان انجینئر کی زبان ہے. خدا کا خوف کیجئے, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. قیامت قریب ہے, اس سے پہلے کہ آسمان ہم پر ٹوٹ کر گرے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. اور میں اپنے ارض پاک, اپنے وطن اور اپنے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں اور عرض گزار بھی ہوں کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر اس کے علاقے میں جا کر اسی شخص کے سامنے جس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی سریعام سزائے موت دی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, لیکن بٹن کو پریس کرنا ہر کچھ نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. دیجیے اجازت, اللہ حافظ ناصر. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.